अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में इमाम मेहदी का हुलिया मुबारक कैसा होगा, असल इमाम मेहदी की पहचान क्या होगी, इमाम मेहदी की वफ़ात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर कैसे उतरेंगे, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो इमाम मेहदी के ज़हूर की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और उनमें एक निशानी मस्जिद कूफा की दीवार में दरार पड़ना भी है और ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हकीकत में ये वीडियो 7-8 साल पुरानी है। मस्जिद कूफा की दीवार में दरार पड़ने की ये निशानी बहुत अरसा पहले जाहिर हो चुकी है, क्योंकि आजकल कुछ लोग इमाम मेहदी होने के झूठे दावे कर रहे हैं। इसलिए असल इमाम मेहदी का हुलिया मुबारक सुन लें। इमाम महदी सैयद और औलाद फातिमा ज़हरा से होंगे। आपका कदो कामत कदरे लंबा, बदन चुस्त, रंग खिला हुआ और चेहरा पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबा होगा। नीज़ आपके अखलाक पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी मुशाबत रखने होंगे। आपका इसम शरीफ मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा साहबा का नाम आमना होगा। ज़बान में कदरे लुकनत होगी, जिसकी वजह से तंग दिल होकर कभी कभी रान पर हाथ मारेंगे। आपका इल्म खुदादाद होगा। अब्दुल्ला इब्ने उमरू ने फरमाया, ए लोगो, जब तुम उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी महदी हैं और आसमान में भी महदी हैं। उनकी आमद और उनकी निशानियों की तफसील हदीस में मौजूद है। फिर भी अब तक महदी होने के कई झूठे दावेदार पैदा हुए और फना हो गए। सच्चे महदी की अलामत ही ये है कि वो अपने महदी होने का खुद ना दावा करेंगे और ना ही ऐलान करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की अतात और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोर व गुल मचाया जाने लगे और जब कौम या जमात की सरदारी उस कौम या जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम और जमात के लीडर और सरबरा उस कौम और जमात के कमीना और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितना के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालियों और साजो बाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगे, जब जिना आम हो जाए और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा भला कहने लगे और उन पर लानत भेजने लगे, तो उस वक़्त तुम इन चीज़ों के जल्दी ज़ाहिर होने का इंतज़ार करो। सुर्ख यानी तेज़ो तुंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का और जलजले का और ज़मीन में धंस जाने का और सूरतों के मसखो तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का, नीज़ इन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियों और अलामतों का इंतज़ार करो, जो इस तरह पै दर पै वकूअ पज़ीर होंगी जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पै दर पै गिरने लगें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत इन 15 बातों में मुब्तला हो जाएगी तो इस पर आफतें और बलाएं नाज़िल होंगी। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि क़यामत की अलामात 2 किस्म की हैं, एक अलामात सुगरा और दूसरी अलामात कुबरा। इमाम महदी के ज़हूर तक क़यामत की अलामात सुगरा हैं। इमाम महदी के ज़हूर के बाद नफ़ख़ सूर तक क़यामत की अलामात कुबरा हैं और फिर क़यामत है। इमाम महदी के ज़हूर से कबल मुल्को अरब और शाम में अबू सुफियान की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा जो सादात को कत्ल करेगा। उसका हुक्म मुल्क शाम व मिस्र के अतराफ में चलेगा। इस दौरान में बादशाह रूम के ईसाइयों के एक फ़िरका से जंग और दूसरे फ़िरका से सुलह होगी। लड़ने वाला फ़रीक कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेगा। बादशाह रूम दारुल खराफा को छोड़कर मुल्क शाम में पहुंच जाएगा और ईसाइयों के दूसरे फ़रीक की मदद से इस्लामी फ़ौज एक खूनरेज़ जंग के बाद फ़रीक मुखालिफ पर फतह पाएगी। दुश्मन की शिकस्त के बाद मुवाफिक फ़रीक में से एक शख्स नारा लगाएगा कि सलीब गालिब हो गई और उसके नाम से ये फतह हुई। ये सुनकर इस्लामी लश्कर में से एक शख्स इससे मारपीट करेगा और कहेगा, नहीं, दीन इस्लाम गालिब हुआ और इसकी वजह से ये फतह नसीब हुई। ये दोनों अपनी अपनी कौम को मदद के लिए पुकारेंगे, जिसकी वजह से फ़ौज में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। मुसलमानों का बादशाह शहीद हो जाएगा। ईसाई मुल्क शाम पर कब्जा कर लेंगे और आपस में इन दोनों ईसाई कौमों की सुलह हो जाएगी। बाकी मुसलमान मदीना मुनव्वरा चले आएंगे।
چنانچہ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک جو مدینہ منورہ سے قریب ہے پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعہ سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ پھر شام، یمن اور حجاز مقدس کے لوگ امام مہدی کو تلاش کریں گے۔ حضرت مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے علماء کرام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ کعبہ کے پاس سے خزانے نکال کر افواج اسلامیہ پر تقسیم کیے جائیں گے۔ لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ خروج مہدی کا سن کر خراسان سے ایک شخص اپنی فوج لے کر حضرت مہدی کی مدد کے لیے مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ اس شخص کا نام منصور ہوگا۔ یہ شخص اپنی فوج کی کمان سنبھال کر جب مکہ کی طرف چل پڑے گا تو راستے میں عیسائیوں سے جنگ ہو جائے گی۔ یہ شخص عیسائیوں کا صفایا کرتا ہوا آئے گا۔ اس زمانے میں ایک سفیانی شخص کا خروج ہوگا۔ یہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا، اہل بیت اور سادات کا دشمن ہوگا، اور یہ شخص سفیانی ایک بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج دے گا، مگر یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ کے مقام پر زمین میں دھنس جائے گا۔ بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، ایک تو سفیانی کو جا کر اطلاع کر دے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع دے دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذیقعد کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منع میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگر دنیا کی عمر ختم ہو گئی ہو اور قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہو تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم ہو سکے گی جو میرا ہم نام ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کر عیسائی بھی شام اور روم سے لشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ رومی افواج میں اس وقت 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکر ہوگا۔ لشکر کی مجموعی تعداد 9,60,000 ہوگی۔ حضرت مہدی براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں سرزمین شام پر عیسائیوں سے سخت جنگ ہو جائے گی۔ لشکر اسلام 3 حصوں پر منقسم ہو جائے گا۔ ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا 4 دن کی لڑائی کے بعد عیسائیوں پر غالب آ جائے گا۔ عیسائیوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے، مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہیں ہوا ہوگا۔ پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مہدی داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے پاس بنو اسحاق کے 70,000 آدمی مسلمان ہو کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، کو آزاد کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ شہر کی مضبوط فصیل کے سامنے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر دیں گے، جس کی وجہ سے فصیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی خلافت کے اس وقت 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے اور اتنے میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی جلدی جلدی واپس شام کی طرف آ جائیں گے اور 9 آدمیوں کو اس خبر کی تصدیق کے لیے روانہ کر دیں گے۔ یہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے باپوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑوں کے رنگ کیا ہیں۔ یہ لوگ تحقیق کر لیں گے
لیکن معلوم ہو جائے گا کہ یہ افواہ تھی اور دجال کے متعلق یہ خبر غلط تھی۔ مگر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی۔ تمام دنیاوی اسباب سے لیس ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، جس کو مسلمان پڑھ لے گا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ مخالفین کا دانا پانی بند کرے گا۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال تک قحط آ چکا ہوگا اور لوگ محتاج ہوں گے۔ دجال اس حالت سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ زمین کے سارے خزانے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ مخالفین پر سب کچھ بند کر دے گا۔ دنیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا، صرف مکہ اور مدینہ نہیں جا سکے گا، وہاں سے فرشتے اس کو بھگا دیں گے۔ یہ پھر شام کی طرف متوجہ ہوگا، وہاں مہدی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ عصر کی اذان ہو چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو جائیں گے اور سیڑھی منگا کر نیچے آ جائیں گے۔ پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت مہدی ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے اور فوجی کمان سنبھالنے کی درخواست بھی کریں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس امت کی امامت صرف آپ کے ہاتھ میں ہوگی، میں صرف دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ کر دیں گے اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہو جائے گا۔ شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ باب لد میں آج کل اسرائیل کا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے جو صرف دجال کے بچاؤ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہاں جہاز تیار کھڑا ہے تاکہ ضرورت کے وقت دجال بھاگ جائے، مگر وہاں دجال مارا جائے گا۔ یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ کوئی پتھر یا کوئی درخت کسی بھی یہودی کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ شکایت کرے گا کہ اے مسلمان آ جا، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا بیٹھا ہے، اس کو مار دو۔ صرف غرقد نامی درخت شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ یہود کا وفادار درخت ہے۔ آج کل یہودیوں نے اسرائیل کو اس درخت سے بھر دیا ہے، لیکن مسلمان اندھے نہیں ہوں گے۔ اگر غرقد درخت شکایت نہ بھی کرے، مسلمانوں کو آنکھوں سے یہودی نظر آئیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ دنیا پر دجال کی 40 دن تک حکومت رہے گی۔ اس میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ ہو سکتا ہے حقیقی گدھا ہو اور ہو سکتا ہے کہ جدید دور کا کوئی جہاز ہو۔ بہرحال جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں مل کر ان شہروں کا دورہ کریں گے اور مصیبت زدہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے۔ جن شہروں میں دجال نے فساد برپا کیا تھا، امام مہدی کی خلافت میں عدل و انصاف ہوگا۔ حضرت مہدی کی حکومت 9 سال تک رہے گی۔ 7 سال تک عیسائیوں سے جنگیں ہوں گی اور 8ویں سال میں دجال کا فتنہ ہوگا اور 9ویں سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر ملکی انتظام ٹھیک کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔